जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में जो डाटा था उसको उससे गायब कर दिया गया, उसको उससे निकाल दिया गया और एक ऐसे एतराज़ात बनाए गए, रिपोर्ट में लगाए गए, जिससे पता चलता है कि वो फैसला कर चुके थे कि हमने ईवीएम के खिलाफ रिपोर्ट देनी है। अब मसलन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको निकाला गया, ये बुनियादी तौर के ऊपर एक कंपनी है स्मार्टमैटिक। स्मार्टमैटिक जो थी उसने एक प्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन को दी और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का जो ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डाटा जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। अब ये जो एक प्रेजेंटेशन है जिसको जो मैं आपको दिखा रहा हूं और जो इधर भी जो है वो शो हो रही है, उसमें आप देखिए ये फिलीपींस की रिपोर्ट है। इसमें 2007 का जो इलेक्शन था वो पेपर बेस्ड इलेक्शन था। पेपर बेस्ड इलेक्शन में 2007 में 6 हफ्ते लगे थे उनका नतीजा आने में। 2010 में उन्होंने पहला इलेक्शन जो है वो ईवीएम के ऊपर किया और चंद घंटों में उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और फिर उन्होंने 2019 में दोबारा ईवीएम के ऊपर इलेक्शन किया जो कि चंद घंटों में आ गया। अब उसके ऊपर ट्रस्ट देखिए इन इलेक्शंस, जो 2007 के इलेक्शंस थे उनमें जो कुल ट्रस्ट अवाम का इलेक्शंस पर था वो 35% का था। 2010 में ये ट्रस्ट बढ़कर 75% का हो गया और 2019 में ये ट्रस्ट बढ़कर 89% का हो गया। इलेक्शन पिटीशंस जो थी वो 2007 के इलेक्शन में जो पेपर बेस्ड इलेक्शन थे उनमें 1000 इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई। 2010 के इलेक्शन में कुल पिटीशन जो फिलिपाइन में दाखिल हुई वो 49 थी और फिर चंद उसके बाद जो 2019 में उनका इलेक्शन हुआ उसमें जो कुल पिटीशन थी वो 11 दाखिल हुई। इसी तरीके से 2007 के इलेक्शन में 100 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस था उसमें वो मारा गया और वो कत्ल हो गया, बिकॉज आपको पता है झगड़े होते हैं इलेक्शन में और वो हुआ। लेकिन 2010 और 2019 के जो ईवीएम के ऊपर इलेक्शन हुए उनमें एक भी जो इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस में किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डेथ जो है वो नहीं हुई। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, इसके साथ बाकी मुल्कों की रिपोर्ट्स जो थी वो भी शामिल की गई। फॉर एग्जांपल एस्टोनिया की रिपोर्ट जो है वो दी गई, डोमिनिकन रिपब्लिकन की रिपोर्ट दी गई। ये रिपोर्ट मैं आपको सामने इसलिए रख रहा हूं कि फिलिपाइन की आबादी बहुत ज्यादा है और उसके मसाइल तकरीबन वैसे हैं जैसे कि पाकिस्तान से मुतल्लिक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये जो इम्पोर्टेंट जो मवाद जिसको रेफर किया जाना था उसको अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया और उसको उससे निकाल दिया गया। 2011-12 में जब ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पहले तो ये गलतफहमी दूर कीजिए कि हमने ये डिबेट, ये नहीं है कोई ये साल पहले शुरू हो गई है या 6 महीने पहले शुरू हो गई है। 2011 से मुसलसल ये डिबेट हो रही है कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जाना जरूरी है और पायलट प्रोजेक्ट्स हुए। चकवाल के अंदर जो है वो इलेक्शन इसके ऊपर हुआ, पेशावर में इलेक्शन जो है इसके ऊपर हुआ और उनकी जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो आपके सामने हैं। उन तमाम लोगों ने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो बहुत शफाफ हुए हैं। इसके ऊपर जो एतराज़ात 37 एतराज़ात अभी इलेक्शन कमीशन ने किए, उनमें से जो 10 एतराज़ात हैं वो ईवीएम के मुताल्लिक हैं। वो मैं शिबली फराज साहब पे छोड़ूंगा कि वो उसको डिटेल में बताएं कि वो क्या एतराज़ात थे और उनका क्या, और बहुत ही भोंडे एतराज़ात थे जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए। अब देखिए मसला क्या आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इस वक्त ऐसे मालूम होता है कि वो अपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं। अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही जुबान बोल रहे हैं, ये नहीं होता। हर इदारे का एक करैक्टर होता है। जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, वो ओपन जा सकते हैं, वो बात भी कर सकते हैं, वो उसके ऊपर जो है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है, उनके ऊपर जो है वो बातचीत भी होती है। लेकिन ये नहीं है कि आप जो जुडिशरी है या इलेक्शन कमीशन है वो ही अपने आप को एज एन अपोजिशन लीडर पोर्ट्रे करना शुरू कर दे।
اپوزیشن لیڈر جو حکومت کا ماننا ہے، ہمارا یہ تجزیہ ہے اور ہماری یہ رائے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اور ای وی ایم کو جس طریقے سے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، جس طریقے سے وہ مثبت جو مٹیریل تھا اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ جو ریفارمز، جو اصلاحات حکومت لانا چاہتی ہے اس کے وہ کسی مقصد کے تحت اس کے مخالف ہیں۔ اب دیکھیے الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو الیکشن کمشنر نے جو الیکشن کروائے ہیں، تمام الیکشن متنازع رہے ہیں۔ جہاں پہ جو بندہ ہارا ہے وہ کہتا ہے الیکشن صحیح نہیں ہوئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ مٹیریل لے کے آئیں، اپنی رائے لے کے آئیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیسے انتخابات جو ہے وہ کرانے چاہیے۔ یہاں پر میں جو دوسرے دو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آگے بڑھیے اور الیکشن کمشنر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کو خود ریویو کریے، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کردار یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تک جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ممبران کی تقرری نہیں ہوئی اور الیکشن کمیشن ابھی مکمل نہیں ہے تو وہ بنیادی فیصلے کرنا شروع ہو جائے، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہم حلقہ بندیاں کریں گے، پھر ان نادرا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن وہ جو اپنا لسٹ ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی سے نابلد ہونے کی ایک بہت بڑی مثال ہے جو نادرا کا اور الیکشن کمیشن کا اس وقت جو چلا ہے۔ نادرا نے کتنی بڑی یہ سہولت پاکستان میں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ہمیں اپنے ان اداروں کو ان کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے جنہوں نے اتنا زبردست کام کیا۔ پاکستان دنیا میں پہلا ملک تھا جس نے مشین ریڈیبل آئی ڈی کارڈ جاری کیے۔ ہر آئی ڈی کارڈ ہمارا جو ہے وہ اس کو مشین ریڈیبل بھی ہے، اور اس کو وہ بہت ہی زبردست ڈیٹا جو 22 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا ہے وہ الیکشن ہمارا نادرا مینٹین کرتا ہے۔ پاسپورٹ مشین ریڈیبل جاری کرنے والا پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا۔ اب نادرا نے یہ کیا ہے کہ جب آپ آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں اور آپ کی عمر 18 سال سے زائد ہے تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پورا نیا پروسیس بنانا پڑتا تھا ووٹ کے لیے، اور یہ بھی ہماری حکومت آنے سے پہلے 2017 سے یہ بل ہو گیا جس میں آپ نے جو نادرا ہے اب یہ کرتا ہے کہ جو ہی آپ آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں تو آپ کا جو ووٹ ہے وہ آٹومیٹک درج ہو جاتا ہے۔ آپ نے پریفرنس دینی ہوتی ہے کہ آپ مستقل پتے کے اوپر ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں یا عارضی پتے کے اوپر ووٹ ڈالنا پڑتا ہے، اور یہ ایک فارم میں آپ ٹک کرتے ہیں اس کا مطلب چلا جاتا ہے۔ اب اس کو اگر دوبارہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپس میں ایک ٹیکنالوجی کو ناکام بنانے میں لگ پڑے گا تو یہ ایک اور بڑا کرائسس شروع ہو جائے گا۔ سو اپوزیشن کو بھی میں یہ کہتا ہوں، خود جب پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب جو تھے 2016 میں شاہد خاقان عباسی صاحب اور جاوید مرتضیٰ عباسی یہ لوگ گئے تھے فلپائن میں، انہوں نے یہ سارا نظام دیکھا بھی تھا، تو اس کے بعد آ کے شاہد خاقان، جاوید مرتضیٰ عباسی نے، عارف الوی صاحب نے، ان سب نے اپریشیٹ کیا تھا۔ میں اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں، کبھی کوئی کام ملک کے لیے سوچ کے کیا کریں۔ نہ آپ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل آپ نے نہیں دیکھا، آپ خود ہی جا کے پہلے دھرنے میں شامل ہو گئے، بعد میں آپ کو شرمندگی ہوئی جبکہ جو میڈیا کی آرگنائزیشن ہیں وہ حکومت کے ساتھ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنانے پہ جو ہے وہ رضامند ہوگی، تو اب آپ کی کیا حیثیت رہ گئی؟ اسی طریقے سے الیکشن یہ جو ای وی ایم ہے یہاں پہ آپ کی کیا حیثیت رہ گئی جب آپ یہ بل جو ہے جب پارلیمنٹ سے اپروو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ خود ایک وقت میں حمایت کر رہے ہیں، دوسرے دن ہر وہ کام جو حکومت نے کرنا ہے اس کے مخالف آپ نے بات کر لینی ہے کہ جو بھی ہوگا، شیطان بھی باہر دھرنا دے کے بیٹھے گا تو ادھر مریم نواز پیچھے کھڑی ہو جائیں گی، ایک طرف شہباز شریف بیٹھ جائیں گے، دوسری طرف بلاول بیٹھ جائیں گے اور سارے شیطان کے ساتھ مل کے تالیاں بجانا شروع کر دیں گے۔ یہ تو اپوزیشن نہیں ہوتی، نہ اس قسم کا کبھی اپوزیشن جو ہے اس کا کوئی رویہ ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن کچھ باتوں کے اوپر اپنی سوچ سے بڑی سوچ رکھ کے چلتے ہیں، اور آپ کو تھوڑی بڑی سوچ رکھ، آپ ریفارمز، ہم نے 49 ریفارمز لا کے جو ہے یہاں پہ دیے ہیں، آپ 49 ریفارمز کو مسترد کر دیں، آپ اپنے ریفارم لے کے آ جائیں، کہیں یہ ریفارم صحیح نہیں ہے، ہم ان کی جگہ یہ ریفارمز دیتے ہیں، ان کے اوپر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں ہر بندہ اس کے اوپر متفق ہے کہ ہمارا موجودہ الیکشن سسٹم جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔
چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو. لیکن جب ہم اصلاحات کرنے جا رہے ہیں ہر قدم کے اوپر آپ روڑے اٹکا رہے ہیں. آپ ہماری اصلاحات کو نہیں مانتے, آپ اپنی اصلاحات لے کے آئیے, اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی کریٹ کرتے ہیں, اس میں ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ ایک بالکل سمجھیے کہ انتہائی نالائق بچوں پہ مشتمل ہے, جنہوں نے اپنی کلاس میں کبھی زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا اور اس کے بعد محتمم سے مل کے ایگزام پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے, عمران خان تو ان الیکشنوں سے پہلے 2016 سے تو بالکل ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ پی ٹی آئی اس ای وی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے, الیکٹورل ریفارمز کو سپورٹ کر رہی ہے. اب آ کر کے یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے کہ ہم اس کو اب سپورٹ کرنا شروع ہیں, اب ہم امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اس کے اوپر آپ کو جو ترامیم چاہیے وہ ہمیں بتائیں, جس طرح سے شبلی فراز صاحب ہر جگہ یہ مشین آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی کمی ہے وہ آپ کے آ کے بتائیے کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے, اس کو کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک میں نہ مانوں کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر لوگوں کا جمہوریت کے اوپر سے اعتبار کمزور ہوگا اور ایک جمہوریت کمزور ہوگی. فری اینڈ فیئر الیکشنز جس کے لیے عمران خان کی بنیادی جدوجہد ہے, یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا 2016 میں جس میں 4 حلقے کھولنے کا کہا گیا تھا اور وہ 4 حلقے بعد میں کھلے, اور وہ چاروں حلقوں میں آپ نے دیکھا کہ جو حلقے کھولے پتہ چلا وہاں دھاندلی ہوئی ہے, وہاں پہ ری الیکشن ہوا. اب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اب ہم یہ کہہ رہے کبھی پاکستان میں کسی حکومت نے یہ نہیں کیا کہ وہ ریفارم کی بات کر رہی ہو, وہ اصلاحات کی بات کر رہی ہو. ہمیشہ اپوزیشن یہ باتیں کرتی تھی. یہ پہلی بار حکومت کہہ رہی ہے اصلاحات کرتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے ہیں, اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے موجودہ جو سسٹم ہے وہ بھی نہیں چاہیے اور کیا کرنا ہے وہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے. لہذا میں 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اپنے آپ کو تنازعات سے علیحدہ کریں, یہ ان کے عہدے کے منافی ہے جس قسم کی سرگرمیاں وہ اس وقت کر رہے ہیں. اور اگر وہ تنازعات سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے, ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ سیاست میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, پھر ان کو چاہیے کہ استعفیٰ دے کے وہ سیاست میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ اپنی کریں. اور دوسرا میں اپوزیشن سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے پاؤں سے آگے کی سوچ رکھیں, اور اصلاحات میں آپ کو یہ 49 پوائنٹس پسند نہیں ہے, آپ اپنی اصلاحات لے کے آئیں, اور ای وی ایم میں آپ اس کو اسٹڈی کریں پہلے, اور اس میں آپ بتائیے جو بہتری آپ چاہتے ہیں ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگلے انتخابات ہر صورت میں ہم چاہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ اور غیر متنازع ہوں اور شفاف ہوں. اس بات کے اوپر انسسٹ کرنا کہ ہم پچھلے انتخابی سلسلے کو جاری رکھیں گے یہ نامناسب ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کا کانسیپٹ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اب میں شبلی فراز صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ای وی ایم سے متعلق اعتراضات ہیں ان کی تفصیل اور جواب سے آگاہ کریں. شکریہ انفارمیشن منسٹر صاحب. اکثر باتیں انفارمیشن منسٹر صاحب نے کر دی ہیں, میں کچھ اس میں تھوڑا سا وہیں پہ اس سے تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس چیز کی اپنی دوران حکومت جس طرح کہ کہا گیا ایک سنجیدہ کوشش کی کہ جس میں ہم بحیثیت حکومت, حالانکہ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کے پاس کئی ایسے وسائل ہوتے ہیں, کئی ایسے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں جس سے میں کہ اس کو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے اور وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ان کے ماضی کو جانتے ہوئے جس میں انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر سے انٹروڈیوس کرایا, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کے میچوں میں کبھی کوئی تنازع ایسا کھڑا نہیں ہوا. یہی کام وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے ذریعے ٹیکنالوجی کو راستہ دیے ہوئے ہم یہی مقصد اپنی سیاسی اس میں میدان میں بھی یہ انٹروڈیوس کرائیں. اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, جس طرح کہ ابھی کہا گیا کہ ہم نے یہ بات بہت عرصے سے پہلے کی ہوئی ہے, اور یہ ایکچولی 2009 سے ہم نے کی.
پھر 2018 کے الیکشن میں جب سپریم کورٹ میں بھی بات ہوئی جس میں کہ آئی ووٹنگ کی بات ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ 3 مہینے کم ٹائم ہے، لیکن انسٹرکشنز ہمیشہ سپریم کورٹ کی آپ ڈیسیژنز لے لیں، آپ جوڈیشل کمیشن کے رپورٹ کو دیکھ لیں، ان ساری چیزوں کو 2010 میں جو الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ کی ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے ظاہر یہ ہوگا کہ اس پہ سب طے تھا اور ہر ایک کہتا ہے. اور آخری ڈیسیژن جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے جسٹس اطہر مدلہ نے، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کوئی مریخی کام نہیں ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے اور اس کو کیا جانا چاہیے. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ٹیکنالوجی کے لیے ایک کانسیپٹ، ایک پروٹوٹائپ بنایا جس میں کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اور پاکستان کے عوام کو، سیاسی جماعتوں کو ہم نے یہ دعوت دی کہ وہ آئیں، اس کو ٹیسٹ کریں اور اس کو دیکھیں. لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن نے جو تعاون جو ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے بالکل نہیں کیا. اور وہ کس طرح؟ نمبر 1 کہ انہوں نے ایک ایسی، جبکہ پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں کہ وہ ڈسکس کر رہے تھے الیکٹورل ریفارم بل کو، انہوں نے ایک غیر سرکاری طور پہ لسٹ دے دی 37 پوائنٹس کی کہ جی یہ اس میں قباحتیں ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں. اب ایک تو یہ تھا کہ جو اس کو اگر ہم نے جب تجزیہ کیا تو اس میں ظاہر یہ ہوا کہ جو 27 پوائنٹس تھے ان 37 میں سے وہ 27 پوائنٹس الیکشن کمیشن کی اپنے خلاف ایک چارج شیٹ تھی. انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو انکیپیسٹی ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور جو ٹیکنیکل سائٹ پہ جو تھی جو کہ 10 پوائنٹس تھے جو کہ کورسپونڈ کرتے تھے اس کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو، وہ جو ہے تو انہوں نے جو دیے اس کا کہ کوئی تعلق نہیں ہے اس مشین سے، کیونکہ انہوں نے یہ تکلیف ہی نہیں کی کہ وہ اس مشین کو دیکھ سکیں اور اس میں دیکھیں کہ جو پوائنٹس وہ مینشن کر رہے ہیں وہ آیا اس کو جو ابھی پریزنٹ جو کانسیپٹ پروٹوٹائپ نے دیے ہوئے اس کو وہ حل کرتی ہے یا نہیں. کہیں سے پوائنٹس اٹھائے اور ڈال دیے گئے، اور اس میں ایسے مذاق خیز قسم کے پوائنٹس بھی تھے جس کا کہ آپ نے پڑھے بھی ہوں گے. اور جو بھی انہوں نے جو 10 پوائنٹس ہیں کہ لیک آف بیلٹ سیکریسی 100% اس مشین میں ہے، لیک آف ووٹر انانیمٹی 100% گارنٹیڈ ہے، لیک آف ٹرانسپیرنسی 100% اس میں ہے، ہیکیبل اینڈ ٹیمپر پرون بالکل نہیں ہے، اور بائسنس آف مشین، یعنی کہ مشین تو ہم نے آج تک نہیں سنا تھا کہ اس کا کوئی دماغ یا احساسات ہوتے ہیں اور وہ کوئی اپنی اس کی کوئی پریفرنسز ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے یا کسی کو ناپسند کرتا ہے. پھر اس میں لکھی گئی کہ ری یوزیبلٹی آف ٹیکنالوجی، ایزی اپ گریڈیشن انڈیجنس. یہ حالانکہ یہ پلس پوائنٹ ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ مشین چونکہ ادھر ہی بنی ہے تو اس کو اپڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو دوبارہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. اور لیک آف ایویڈنس ان الیکشن ڈسپیوٹ بالکل غلط ہے. جتنی کلیئر یہ اپنے پوسٹ الیکشن آڈٹ کے لیے جو یہ مشین کے جو پرفارمنس ہے وہ آج تک کسی میں نہیں ہوئی ہے. پھر جو ہے تو جو ٹیکنیکل چیلنجز آف گریڈیشن وہ بالکل نہیں ہے کیونکہ بنی یہیں پہ ہے. لیکن مقصد دیکھیں، ہماری حکومت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جی آپ نے یہی مشین استعمال کرنی ہے. نو، ہم نے ایک کانسیپٹ دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے کہ جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو انسٹرکشنز تھی کہ ہم اتنے تنازعات ہمارے ماضی کے الیکشنز میں ہوتے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومتیں غیر مستحکم رہی ہیں، ایک پولیٹیکل کرائسس رہا ہے بڑے عرصے تک، جس کی وجہ سے پوری گورنمنٹس کی جو ڈیلیوری ہے اس میں بھی افیکٹ پڑا ہے. تو اس چیز کو ہم حل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا راستہ دیا ہے. یہ ہم نے پروٹوٹائپ بنایا ہے. یہ مشین بے شک آپ استعمال نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں چونکہ اس میں انوالو تھا میں یہ آج آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. بے شک اس مشین کو آپ نہ استعمال کریں. بات اس مشین کی نہیں ہے، بات کانسیپٹ کی ہے، بات نیت کی ہے. اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے آپ جو بھی الیکشن کمیشن وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی یہ مشین جس میں کہ یہ بائی دا وے یہ جو مشین بنائی تھی ہم نے، یہ الیکشن کمیشن نے ہمیں ریکوائرمنٹس دی اپنی، کوئی 72 ریکوائرمنٹس دی. جب اس سے شروع کرنے سے پہلے ہم نے ان سے مانگا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ایک مشین میں کیا کیا ہونا چاہیے. لیکن یہ سب باتیں اپنی جگہ پر اور ہم نے یہ ساری مشین اس کو حل کرتی ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں کہ یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ ٹائم کو گزارنا چاہتے ہیں جس سے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ کہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں آپ کو یہ کھلا بتاتا ہوں، اگر یہ عمران خان ہی ایسے کام کر سکتے ہیں
اور کوئی لیڈر نہ اس میں وہ سنسیریٹی ہے نہ یہ ہوگا. یہ ایک بات ٹالنا چاہتے ہیں 2028 پہ اور وہ ہم کرنے نہیں دیں گے, کیونکہ آج بھی جو قانون, جو رائج قانون ہے, جو الیکٹورل ریفارم 2017, اس کا آرٹیکل 103 آپ اگر پڑھیں, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پائلٹ پروجیکٹس کرنے ہوں گے. اور آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے 8-10 مہینوں میں کوئی 10 الیکشنز بائی الیکشنز ہوئے ہیں, کیوں نہیں الیکشن کمیشن کو یہ خیال آیا کہ وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے تو اس میں کریں, کسی بھی حلقے میں کریں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی نیت ہی نہیں ہے, جو کہ بڑی تشویشناک بات ہے. کیونکہ اگر ہم اس ملک کی جمہوریت کو, اس ملک کے پارلیمنٹ کا وقار بحال کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن غیر متنازع ہوں, جس طرح کہ آپ کو فلپین کی مثال بھی دی گئی, ڈیٹا بھی دیا گیا کہ کتنا فرق پڑا ایک ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے, ان کے جتنے بھی تنازعات تھے, ان کی جو پیٹیشنز تھیں, ان کی تعداد کتنی کم ہوئی. اور اسی وجہ سے ہے کہ فلپین ترقی کے منازل طے کرتا جا رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک بھی اس کہانیوں کو چھوڑ کے آگے جائے. یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے جڑے رہیں اور اسی تنازعات میں ہمارے 4-5 سال ہمارے گزر جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ان کو بتانا ہوگا, دکھانا ہوگا کہ جی وہ سیریس ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی کیپیسٹی بڑھانا چاہتے ہیں, اور وہ ان کا اس مشین کے بارے میں یا اس ٹیکنالوجی کے بارے میں, میں ای وی ایم کی بات نہیں کروں گا, میں کہوں گا کہ یہ ٹیکنالوجی کے بارے میں آیا وہ ایک اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ نہیں ڈالنا چاہتے. اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس ہسٹری میں چلے جائیں گے الیکشن کمشنر جو بھی اس وقت کے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہسٹری میں ان کا نام آئے تو وہ اس ٹیکنالوجی ریلیٹڈ الیکشنز کروانے میں نظر آنا چاہیے, جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا, کہ وہ اس کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لے تو لال سے کام لیا جا رہا ہے اور اس ملک کو ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ترقی کا سفر, اپنے الیکشنز غیر متضرر کرنے کی منزل کی طرف پہنچے, جو سفر پرائم منسٹر عمران خان نے شروع کیا ہے. لیکن ہمیں یقین ہے, ہمیں اس بات پہ, کیونکہ ہمارے لیڈر کی کمٹمنٹ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ 2023 کے الیکشن, چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو, اگر الیکشن کمشنر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں کہ ان کا تاریخ میں نام آئے, یا اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ویسے ہی ایک عام سا ایک ون آف دا سو مینی آلسو پلیڈ والے ہوں, وہ پھر ان کی چوائس ہے. اور میرا خیال ہے کہ ملک یہ چوائس دے نہیں سکتا, اس کا متحمل ہم ہو نہیں سکتے ہیں کہ ہم کسی کی ذاتی منشا کے مطابق قومی فیصلوں کو عمل درآمد یا اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہم اس میں شامل ہوں. تو میرا خیال ہے یہی میں بات کرنا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ. آپ کے کوئی سوالات ہوں؟ جی شہزاد علی صاحب سما سے. اچھا سر, اب یہ ایک تنازع سامنے آ گیا ہے, اس میں کیا حکومت کے, کیونکہ کیس بھی چل رہا ہے پارلیمنٹ کیس الیکشن کمیشن میں, تو آپ کا کیس الیکشن کمیشن کے پاس ہے, تو کیا حکومت بھی کوشش کرے گی کہ چیف الیکشن کمشنر سے کوئی بات کی جائے, یا کہ آپ لوگ چیف الیکشن کمشنر کہ اگر وہ سیٹ نہیں چھوڑتے تو اس کو کس طرح آپ لوگ امپلیمنٹ کروائیں گے 2023 کے الیکشن میں؟ اس میں کوئی آپ کورٹ میں جائیں گے یا کیا طریقہ کار ہوگا آپ کا؟ دیکھیے, یہ فیصلہ تو پارلیمان نے کرنا ہے, الیکشن کمشنر نے تو نہیں کرنا. پارلیمنٹ میں ہم یہ لے کے جائیں گے, اور جو تمام قانون ہے وہ پہلے ہی آپ کو معلوم ہے نیشنل اسمبلی سے ابھی پاس ہو چکا ہے, سینٹ میں جو ہے یہ اب گیا تھا اور وہاں پہ لیپس ہو گیا ہے. اب ہم اس کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں لائیں گے, وہاں سے ہم اس کو جو ہے یہ طے کرنا کہ طریقہ کار الیکشن کا کیا ہوگا, یہ پارلیمان نے طے کرنا ہے ہمارے آئین کے مطابق. تو چیف الیکشن کمشنر چاہیں یا نہ چاہیں, پارلیمان کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا. اور اسی لیے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے, دیکھیے ہماری کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے ان سے, ہمارے لیے ذاتی حیثیت میں محترم ہے اور باقی تمام ممبران محترم ہیں. اور اگر ہماری یہ جو لڑائی ہے کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے, جھگڑا تو نہیں ہے, یہ تو ہم سمجھتے ہیں ملک کا مفاد ہے, صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشنز, اور اس کے لیے ہمارا طریقہ کار یہ ہے. اگر ان کا طریقہ کار یہ کوئی اور ہے تو وہ لیں, بتا دیں ہمیں, اس کو دیکھتے ہیں. جی سر. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کسی یہ بھی کہا کہ وہ عہدہ چھوڑ دیں, اگر وہ عہدہ نہیں چھوڑ دیں تو ریفرنس یا اس طرح کی
حکومت کیا دیکھنا چاہتی ہے؟ دیکھیے پہلی بار مارچ 15 2021 میں پریس کانفرنس کی تھی شفقت محمود صاحب نے, اور اس میں بھی شبلی فراز صاحب اور میں ان کے ساتھ تھے. شفقت محمود صاحب کی طرف نے اس وقت حکومت کی طرف سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سینٹ کے انتخابات میں جو شفافیت ہونی, دیکھیے الیکشن کمیشن کے اوپر ابھی تک انہوں نے تو ایک نوٹس جاری کر دیا, ابھی تک ہم بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کنٹیمپٹ میں بھی جا سکتے تھے کیونکہ سپریم کورٹ کے حکومت کی سپریم کورٹ کے آرڈر کی کلیئر وائلیشن کی گئی الیکشنز کو, سینٹ کے الیکشنز کو ٹیکنالوجی استعمال نہ کر کے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ الیکشنز کروائیں. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشنز میں ویڈیو آئی, مجھے بتائیے اس کا فیصلہ کدھر ہے؟ آپ مجھے بتائیے جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگائی الیکشن کمشنر نے, اس کے اوپر کابینہ نے کہا تحقیقات کریں, وہ تحقیقات کدھر ہے؟ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے جو چیف الیکشن کمشنر. مجھے اپنے کبھی اور کسی اسٹیٹ کی مجھے مثال دیں جہاں اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی میٹنگ میں واک آؤٹ کر جائے اور نہ جائے. کبھی کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بتائیں جو پارلیمنٹ کی میٹنگ سے اٹھ کے چلا جائے. یہ ملک ہے یا ہم کو بنانا ریپبلک ہے کہ اس چیف الیکشن کمشنر کا آج موڈ خراب ہے تو انہوں نے کہا جی نادرا کا چیئرمین جو ہے وہ بھی چلا ہو جائے, پارلیمنٹ بھی ان کے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی, صدر مملکت بھی ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہے. اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا. ہم کو بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. سو الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو اپنے رویے پہ سیریس نظر ثانی کرنی پڑے گی. ہم ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں ابھی تک. وفاقی کابینہ نے ابھی تک بہت آئی وڈ سے کہ حوصلے سے الیکشن کمشنر کو ہم نے ابھی برداشت کیا ہے, اور جو ذاتی حملے بھی کیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے ابھی تک کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا. فواد صاحب, ایک طرف ای وی ایم کا مسئلہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور دوسری جانب الیکشن کمیشن نے الیکشن کی آئندہ جو الیکشن ہے اس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں, تو ان معاملات پر کوئی نیا محاذ تو سامنے نہیں آ رہا. دیکھیں جی الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ تیار رہے ہر وقت الیکشنز کے لیے. ابھی میرا یہ خیال ہے کہ 2 ممبرز اور جو ہیں انہوں نے نامینیٹ ہونا ہے. ان کا پروسیس جو ہے وہ چونکہ شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر اپنی کانفرنس نہیں دی, جو ممبران ہم نے نام دیے تھے انہوں نے اپنے نام دے دیے ہیں, تو اب جو کمیٹی ہے اس میں یہ جائے گا معاملہ. اور جب 2 ممبرز الیکشن کمیشن کے منتخب ہو جائیں گے, نئے ممبرز آ جائیں گے, پھر الیکشن کمیشن مکمل ہوگا اور اس طرف وہ بڑھ سکے گا. فواد صاحب, جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے, انتخابی ساحت کا معاملہ ہے, یہ جوائنٹ سیشن کے لیے اس دفعہ بھی ایجنڈے میں یہ نقطہ موجود تھا کہ جوائنٹ سیشن کال کیا جائے گا. تو جوائنٹ سیشن کب تک کال کیا جا سکتا ہے, اور کیا اس میں کسی بل کی صورت میں منسوخ کرا لیا جائے گا, آرڈیننس آ جائے گا, کیا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جوائنٹ سیشن سے تو بل منظور ہوتا ہے نا, آرڈیننس ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان جاری کرتے ہیں اور اس کے لیے پارلیمان نہیں چاہیے. یہ جو بل ہے یہ اب جوائنٹ سیشن میں پیش ہوگا تو ایز اے بل لا کے طور پہ پروو ہوگا. اس کا شیڈیول کیا ہے؟ کل اسپیکر صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہے اپوزیشن کے ممبران کی ہوئی ہے, اور اپوزیشن ممبران کے ہم دوبارہ یہ سمجھتے ہیں, ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ملک کے الیکشن بہترین وہ ہوں گے جس میں حکومت اور اپوزیشن ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہوگی, اور ہم چاہتے دوبارہ یہی ہیں کہ کمیٹی جو ہے وہ فعال ہو جو اسپیکر صاحب نے بنائی ہے, اور ہم حکومت اور اپوزیشن مل کے فیصلہ کریں کہ انہوں نے اگلے الیکشنز کیسے کرانے. لیکن اگر اپوزیشن نے صرف دوبارہ اپنے مقدمات سے آگے بات نہیں کرنی ہے تو پھر دیکھیں پھر ہم مجبور ہوں گے, جس طرح سے شبلی فراز صاحب نے کہا کہ یہ ہم اس طرح تو نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں کہ 2028 کے لیے چلے جائیں. 2023 کے انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ہوں گے, ممکن ہوں گے, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. فرق صاحب یہی کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں میں تعلیم کو پہلے قائم کیا جائے, کیونکہ جب تک وہ قائم نہیں ہوگے سیاسی جماعتوں کے رکنگ کی جانب سے صرف مخالفت کی جاتی رہے گی. تو کیا ہم نے سنجیدہ کوشش کا ارادہ رکھی ہے حکومت کے سیاسی جماعتوں کی جو تعلیم ہے یا لیڈرشپ ہے اس کو قائم کیا جائے؟ قائدین جی نہیں, دیکھیں جہاں تک کہ ای وی ایم کا تعلق ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی دلچسپی شو نہیں کی ہے, اور بغیر دیکھے بغیر سنے اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر اس کی جو بھی ایک پرپز ہے اس کو کنسیڈر کیے بغیر انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے.
तो ऐसी सूरत हाल में हमने तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और ये सारे इश्यूज जो है ना, हम आपके साथ बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे भी उनको ऑफर की। फिर हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की अपोजिशन से कि आप आएं और इसको परखें, अपने टेक्निकल लोगों को भेजें, अपनी स्पेशलिस्ट को भेजें जो कि इसको एवेल्युएट कर सकें। और कायदीन की दिलचस्पी सिर्फ अपने केसेस तक है। हर बात में आप उनसे कहें कि हमने जो है वो कोई रिफॉर्म इस्लाहात लेके आनी है, वो कहते हैं पहले हमारे केसेस खत्म करें। आप उनसे कहें कि कोई हमने ये नैब लॉ में अमेंडमेंट्स लेके आएंगे, वो कहेंगे पहले हमारे केसेस खत्म करें। उनसे कहें कि पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट, अगर न्यूजीलैंड की टीम चली गई है, वो भी उनको है कि नहीं पहले हमारे केसेस। मतलब हर बात में उनको यही लग रहा है कि जब तक उनको हम केसेस से नहीं निकाले मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो देखें, केसेस का फैसला उन्होंने खुद करना है, उनकी अदालतें जाने और वो जाने, उसमें हम उनका हाथ नहीं पकड़ सकते। इस हाथ में हमारे साथ उनकी जो सीरियस लोग हैं, जो उनकी पार्टीज के, उनको चाहिए कि वो आगे बढ़े और अपनी लीडरशिप को एहसास दिलाए कि इस्लाहात जो हैं वो अगले इलेक्शंस के लिए जरूरी है। शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।